अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा। रमज़ जुनून की एपिसोड नंबर 117 का पार्ट 2 है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वो सोफे पर नीम दराज सा लेटा था, बाजू आंखों पर रखे हुए था। कमरे में गूंजती पुरसोज हिचकियां सुनते वो बेचैन सा था। आर्यन खानजादा ने कितनी बार आंखों से बाजू हटाए, गर्दन तिरछी करते इस पर सरसुर निगाह डालते इसे डराने की नाकाम सही की थी। मजाल है वो डर जाए। वो उसके घूरने पर मजीद ऊंचा ऊंचा रोने लगती थी। वो झंझलाते हुए फिर से आंखों पर बाजू रख देता था। जरमिश की सिसकियां इसके असाबों को झंझोड़ रही थी। इस पागल बेवकूफ़ लड़की के पेट में इसका बच्चा ना होता, अब इस औरत के बखिए उधेड़ कर रख देता। आर्यन ने एक बार फिर से इस बेवकूफ़ पागल खतबी लड़की पर निगाह डाली। इसे बेहतर नाम वो अपनी बीवी के लिए तजवीज़ नहीं कर सकता था। अपने साथ साथ इसके बच्चे को भी अजियत दे रही थी। अपनी थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल कर लेती तो इसे इतने दर्द से न गुजरना पड़ता। वो गहरी सांस भरते करवट बदल गया था। जरमिश की मातमी हिचकियां मातमी बैन में बदल गई थी। वो अपने बाल नोचते अब ऊंची ऊंची आवाज में रो रही थी। इसकी हिचकियां इतनी बुरी तरह बंध गई थी कि इसका वजूद किसी सूखे पत्ते की मानिंद कांप रहा था। यकीनन इसका गला दुख रहा था। आवाज भी अब मुश्किल निकल रही थी। आर्यन ने बेचैनी से फिर से इसकी तरफ करवट ली। वो धीरे धीरे अपना सर बैकग्राउंड पर मार रही थी। वो लब भींचे से देखे गया लाल भभूं का चेहरा, जख्मी गाल, निचले होंठ पर भी जख्म था। होंठ इसने चबा चबा कर जख्मी कर डाले थे। आर्यन खानजादा के किस करने का गुस्सा अपने होंठों पर ऐसे निकाला था। एक अजियत सी थी जो आर्यन खानजादा के अंदर उतरने लगी थी। इसका लम्स ऐसे मिटा रही थी। आर्यन इसे देखे गया। इसकी आंखों के पपोते सूजे हुए थे, बदन हिचकूले ले रहा था। वो बार बार अपना सर दोनों हाथों में जकड़ रही थी। यकीनन सर में दर्द की तीस से उठ रही होंगी। आर्यन खानजादा को इस पर तरस सा आया था। 2 दिन में अपना हाल क्या से क्या कर चुकी थी। न इसे खुद पर रहम आता था, न इस पर रहम खा रही थी। रो रो कर थकने लगती तो सिर्फ हिचकियां लेने लगती। कमरे में हीटर ऑन था, वो फिर भी कांप रही थी। मौसम काफी हद तक बदल गया था। अब सिर्फ रातें सर्द होती। आर्यन ने सिर्फ जरमिश के लिए हीटर ऑन किया था, मगर वो फिर भी सर्दी और नकाहत से कांप रही थी। वो आंखों में सुर्खी लिए इसे देखता रहा। वो इसे ऐसे नहीं देख सकता था। वो अपना माथा पीटती एक बार फिर से ऊंचा ऊंचा रोने लगती थी। आर्यन खानजादा को खुद की तरफ देखता देख चुकी थी। मातम में शिद्दत तो आनी ही थी। जरमिश का पूरा वजूद भट्टी में सुलगने लगा था। इसके बाप का कातिल इसी के सामने था और वो कुछ न कर पाई थी। जरमिश हाकिम खान की इस वक्त सांसें बंद हो रही थी। बस न चलता था वो आर्यन या खुद की जान ले लेते। आर्यन खानजादा उठकर बैठ गया, सर को झुकाए अपनी पिछली गर्दन हाथ से रख की। गुस्सा पीने की नाकाम सही की। इसकी बीवी का बेसुरा सांस एक बार फिर से उरूज पर था। अब तुम्हारी आवाज निकली, तुम्हें अपने जानवरों के आगे डाल दूंगा। वो हलक के बल पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। जरमिश हाकिम खान का रोना थम गया था। वो बुरी तरह सहमी सी आंखों में बेयकीनी लिए से देख रही थी। डार्क सीक्रेट रूम भी ऑप्शन है मिसेस खान। वहीं बंद कर दूंगा, फिर जी भरकर मातम मनाना। तुम्हारा ये बेसुरा राग वहां सुनने वाला कोई नहीं होगा। वो खून शाम लहजे में गुर्राया था। सब आंखें हर जज्बे से आ रही दिखाई देती थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो टूटे लफ्जों से वो मुश्किल ही बोली थी। जिस तरह तुम रो रही हो, मातम मना रही हो, ये बच्चा वैसे भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरा कर दूं। खत्म हो मेरा बच्चा, ताकि मुझे भी इस अजियत से निजात मिले जो पिछले 2 दिन से तुम मुझे दे रही हो। वो कर्बज़दा लहजे में बोलते इसे खून शाम निगाहों से घूर रहा था। इस सब के जिम्मेदार तुम हो। तुमने मेरी हर खुशी बर्बाद कर दी। मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ, इसके कातिल सिर्फ तुम कहलाओगे। जरमिश ने गीली आवाज में तोड़ तोड़ कर कहा। बोलने के लिए अब इसे ताकत की जरूरत थी। अपनी जान पर इतना जुल्म कर चुकी थी, आवाज भी नहीं निकल रही थी। ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, ये सिर्फ मेरा बच्चा है। जरमिश हाकिम खान, तुम सिर्फ अपने मरे हुए बाप के साथ वफाएं निभाओ। इसे रो। मेरे बच्चे को तुम सिर्फ दर्द दे रही हो, सिर्फ दर्द।
وہ چبا چبا کر اسے زائیہ لہجے میں بولا۔ زرمش اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھے رو دی تھی۔ حاکم خان کے مرنے کے بعد اسے زرمش حاکم خان کہہ رہا تھا۔ حاکم کو مارنے کے بعد اس وحشی درندے بلٹس بیس کے سینے میں ٹھنڈ جو پڑ گئی تھی۔ اب حاکم خان کے نام لینے میں سے ظالم درندے کی زبان کیوں کر لقوہ جاری ہوتا؟ اس کے ذمہ دار صرف تم ہو۔ تم نے مجھے درد دیا، میرے بابا کو مار دیا، تم نے میرے بابا کو مار دیا۔ وہ اپنا سینہ مسلنے لگے، سانسیں سینے میں اٹکنے لگے۔ جب جب یاد آتا مقابل نے اس کے بابا کو مار دیا، اس کی سانسیں جیسے پرواز ہونے لگتی تھی۔ وہ دانت پر دانت جمائے سے دیکھنے لگا۔ جب جب اس کی سانسیں اٹکتی تھیں وہ بھی موت مر جاتا تھا۔ وہ دوہری ہوئی اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کے وجود میں چونٹیاں رینگنے لگی۔ وہ اس کے بچے کو مار کر ہی چھوڑے گی، ایسا لگتا تھا۔ کس طرح اس بیوقوف عورت کو یہ سب کرنے سے روکے آخر؟ وہ اس کے پیروں میں بیٹھ کر خود پر لگے ہر الزام کی جسٹیفیکیشن دے سکتا تھا، مگر وہ کچھ سنے تو صحیح۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ میرے بابا کو مار دیا کہہ کر بین ڈالنے لگتی تھی۔ اسے پیٹ پر ہاتھ رکھے دیکھتے آریان خانزادہ کا روم روم جل اٹھا تھا۔ کندھے کا زخم پورے وجود کو شل کر رہا تھا۔ وہ ضبط سے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا تھا۔ زرمش حاکم خان اس کے اندر کا شیطان جگا رہی تھی۔ اس کے اندر کا وہ آدمی مار رہی تھی جو اس سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتا تھا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی نے مان توڑا، اس نے معاف کر دیا، اسے توڑا، اب تب بھی معاف کر دیا۔ اس کے بچے کو مار کر اگر اسے لگتا تھا اسے معافی مل سکتی ہے تو یہاں وہ غلط تھی۔ زرمش خان یہاں غلط تھی۔ وہ اپنے بچے کے قاتل کو قبر تک پہنچا کر ہی دم لیتا۔ خاموش ہو جا ورنہ ڈارک سیکرٹ روم میں بند کر دوں گا۔ وہ پوری قوت سے اس طرح دہاڑا تھا کہ اس کے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگی تھیں، مگر مقابل پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ یوں ہی گلا پھاڑ پھاڑ کر روتی رہی۔ موم کی قسم کھاتا ہوں تمہیں ڈارک روم میں بند کر دوں گا، بے حد آہستگی سے کہا تھا۔ اس بار زرمش کی ہچکیاں تھم گئی تھیں، وہ ساکت ہو گئی۔ وہ جانتی تھی وہ اپنی موم کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ زرمش بھی تکیے پر سر رکھے لیٹ گئی تھی، منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی ہچکیاں لبوں میں دبا گئی تھی۔ جو اس کے بابا کو مار سکتا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اپنی موم کی قسم جھوٹی نہیں کھاتا۔ وہ جانتی تھی اکیلی جان ہوتی تو اس مرد سے نجات کے لیے وہ زندہ قبر بھی لیٹ جاتی، مگر کوکھ میں جو ننھی جان پل رہی تھی اس کا کیا کرتی؟ یہ بچہ اسے ہر قیمت پر چاہیے تھا۔ اس سب میں اس ننھی جان کا کیا قصور تھا آخر؟ وہ کیوں اپنے باپ کے لیے کیے کی سزا بھگتے؟ وہ اپنے بچے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی، مگر حاکم خان کی بے درد موت یاد کرتے وہ اپنے حواس میں ہی نہ رہتی تھی۔ جس حیوان نے اس کے باپ کو مار دیا، اسی کا بچہ پیٹ میں پل رہا تھا، آسان نہیں تھا یہ اذیت سہنا۔ اس سنگ دل حیوان کو درد دینے کے لیے وہ اپنے بچے کی موت کے ڈراوے دیتی رہی۔ اس بچے کو تو اس کی سانسیں بستی تھیں۔ اس بچے کا باپ درندہ تھا مگر ماں تو ایسی نہ تھی۔ وہ کیوں کر اپنے بچے کو مارے گی؟ حاکم خان کی موت یاد کرتے اس بچے کو مار دینے کی خواہش دل میں پنپتی تو اگلے ہی لمحے آریان کے ساتھ وہ گزرے لمحے یاد آنے لگتے۔ خود ہی تو اس وحشی سفاک ظالم انسان کو اپنا آپ سونپتی تھی۔ اب اس معصوم سی جان کا آخر کیا قصور تھا جو اپنے باپ کے جرم کی سزا بھگتے؟ وہ زخمی سا سوچتے پیٹ پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ پچھلے 1.5 ماہ آریان خانزادہ کے سنگت میں گزرے یاد آنے لگے تھے۔ وہ بہانے سے اسے کبھی حویلی کبھی کاٹیج بلا لیتا، وہ بھی اس کی ہر بات مانتی چلی جاتی تھی۔ ظالم درندے کا انداز ہی ایسا ہوتا تھا۔ وہ اس کے قرب میں خواہاں رہنے لگی تھی، ایسے چھوتا تھا، ایسے پیار کرتا تھا۔ صرف آریان خانزادہ ہی نہیں اس کا دیوانہ تھا، زرمش حاکم خان بھی اس کی جوگن بن چکی تھی، مگر اب سب ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ظالمانہ ایکٹ سے اس کے دل کے ہر احساس ہر جذبہ فنا کر گیا تھا۔ اب صرف نفرت ہی تھی جو وہ اس سے شدومت سے کرتی تھی۔ زرمش کی آنکھوں کے گوشے اب بھیگ رہے تھے۔ کاش وہ اس بچے سے بھی اتنی ہی نفرت کرتی جتنی اس کے باپ سے کرتی تھی۔ وہ آنکھیں موند گئی تھی، اپنی ہچکیاں دباتے دباتے قلب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ رو رو کر وہ خود کو اعصابی طور پر اتنا تھکا چکی تھی کہ اس کے لیے نیند انتہائی ضروری ہو گئی تھی، ورنہ شاید اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے وہ اپنا خون جلا رہا تھا۔
زرمش کو پا لینے کے بعد وہ اس زہر سے جان چھڑوا چکا تھا، آج پھر وہ منہ سے لگا چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھے اس کا وجود پسینے سے تر تھا، سیاہ سلکی بالوں سے پسینے کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ دشمن جاں کی وجہ سے ہیٹر آن کر رکھا تھا، کمرے میں اب انتہا کی گرمی ہو چکی تھی، یا پھر اس کا روم روم ہی اتنا جل رہا تھا کہ یہ حدت سہن نہ کر رہا تھا۔ آریان نے ایک نگاہ زرمش پر ڈالی، ہونٹوں پر دونوں ہاتھ رکھے سو رہی تھی۔ نیند میں بھی وہ خوفزدہ سی تھی، وہ بھیگا سا مسکرایا تھا۔ نہ اسے ڈارک روم میں کبھی بند کر سکتا تھا، نہ ہی اپنی موم کی جھوٹی قسم کھا سکتا تھا۔ بے وقوف تھی زرمش حاکم خان جو اتنا نہ جان سکی کہ اگر اسے ڈارک روم میں بند کرتا، خود بھی اس کے ساتھ بند ہوتا، وہاں اسے اپنے باہوں میں قید کر کے رکھتا۔ کمرے میں زرمش کی دبی دبی ہچکیاں ابھی بھی سنائی دے رہی تھیں۔ نیند میں بھی ماتم منانا نہ بھولی تھی، اس کی ہچکیوں پر اضطراب سا تھا جو اس کے وجود میں اتر رہا تھا۔ وہ سگریٹ کے کش لیتا اسے گہری حدت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، دلہن کے لباس میں اس کا مومی سراپا غضب ٹھا رہا تھا، کندن رانائیوں کا جوبن ایسا کہ بن پیے بہکانے لگا۔ وہ سڑک کو جھٹکتے سگریٹ پیتا رہا، نہ موقع تھا نہ ایسی گھڑیاں کہ وہ اس کے لیے بے قرار ہوتا، مگر کیا کرتا آخر؟ وہ دلہن کے لباس میں ملبوس اس کا امتحان ہی لے رہی تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھتا تھا، وجود میں امڑتے جواں جذبے سر اٹھانے لگتے، وہ اس کے اندر پنپتے جواں جذبوں کو بھڑکا رہی تھی۔ اسی دلہن کے جوڑے میں وہ اسے کتنی بار سوچ چکا تھا، سوچا بھی نہ تھا اس کے پاس ہو کر بھی اس کے کوسوں دور ہو گئی۔ اس کی دلہن بنی یوں بھرے مجموعے میں اسی سے بھی نفرت کا اظہار کرے گی، کسی دوسرے مرد کے لیے اپنی محبت کا دعویٰ کرے گی۔ یہاں وہ ہرٹ ہوا تھا، جلتا سگریٹ انگلیوں کے پوروں میں دباتے یوں اپنی اذیت کم کرنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا زرمش صرف اسے محبت کرتی ہے، مگر اسے ہرٹ کرنے کے لیے وہ ہر حد سے گزر گئی تھی۔ ہاں، نہیں کی تم سے محبت، میں نے صرف ساحر خان سے محبت کی ہے۔ وہ صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں مون گیا تھا، اس سے زیادہ وہ اس سے درد نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اتنے درد میں تھا کہ اس کا درد 22 سال پہلے کی رات پر حاوی تھا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے بھاری قدموں سے زرمش کی طرف بڑھا، اس کے قریب بیڈ پر بیٹھے فرصت سے اسے دیکھے گیا۔ وہ اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس پر جھکا تھا، سینے میں جلتے بھڑکتے الاؤ یکدم ٹھنڈے ہونے لگے تھے۔ درد بھی دیتی تھی، وہی اس درد کو کم بھی کرتی تھی۔ زرمش کے بدن سے آتی روح پر وہ کستوری خوشبو آریان خانزادہ پر جیسے مدہوشی طاری کر گئی تھی۔ پل پل جذبے اس عورت کے لیے بدلتے تھے، نفرت کرنے کی چاہ میں وہ ہمیشہ اس سے محبت کر بیٹھتا تھا۔ کبھی اس نازک جاں کو مارا گیا، ایک تھپڑ اسے سولی پر لٹکا گیا تھا، وہ کاش اسے وہ تھپڑ نہ مارتا۔ آج وہ اس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کے لیے یوں نہ تڑپتا۔ زرمش کو مارا جانے والا وہ پہلا تھپڑ یاد آیا جو اس کے دل کی کایا ہی پلٹ چکا تھا۔ وہ اس کے زخمی گال پر بے حد نرمی سے لپک گیا تھا۔ ان گالوں پر نشان دینے کا حق صرف اسے تھا، کیوں ایسا کرتی تھی؟ وہ اس کے گال کے زخم کو دیکھے گیا تھا۔ زرمش حاکم خان کی بجائے کوئی اور ان گالوں کو چھوتا یہاں درد دیتا، وہ جواباً اسے ایسا درد دیتا، اس کی 7 نسلیں یاد رکھتی، مگر کیا کرتا؟ مقابل زرمش خان تھی جو بدن میں روح کی طرح رہتی تھی۔ وہ اٹھ نہ جائے، وہ بے حد نرمی سے اس کے زخمی گال کو چوم رہا تھا، اٹھ جاتی تو اس کی اور اپنی جان ایک کر دیتی۔ آریان نے احتیاط سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے لبوں سے ہٹائے، کلائی میں بچی کچی چوڑیاں کھنک اٹھی تھی۔ پاگل خود سر لڑکی اپنی آدھی سے زائد چوڑیاں ہی توڑ چکی تھی۔ وہ جھک کر اب اس کی چوڑیوں پر لب رکھ رہا تھا۔ بے رحم لڑکی نے اپنی کلائیاں بہت بے دردی سے زخم کی تھی، وہ ہر زخم پر زبان کا مرہم رکھنے لگا تھا۔ آریان نے زرمش کے وجود پر کامدار ہیوی لہنگا دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ اتنا وزن زرمش کا نہیں تھا جتنے کلو کا لہنگا پہن رکھا تھا۔ آریان خانزادہ نے بغور اسے دیکھا، سانسوں کا متھم زیرو ہوش ربا تھا۔ جب وہ سانس لیتی، کندن رانائیاں غضب ٹھانے لگتی۔ وہ اسے ہر اینگل سے دیکھے گیا، اسے حق تھا وہ اسے یوں دیکھتا، بس اسے ہی تو حق تھا۔ وہ گہری نیند میں تھی، اگر نہ ہوتی تو یقیناً اس کے اتنے قریب آنے پر اس کا منہ نوچ لیتی۔ نیند کی گولیاں کھا رکھی تھی، اس لیے پھر سے گہری نیند سو چکی تھی۔ زرمش نے اس حالت میں نیند کی گولیاں کھائیں، یہ یاد آتے ہی آریان خانزادہ کا وجود تانبے کی مانند دہکنے لگا۔ آریان نے اس کے لہنگے میں نرمی سے اپنا ہاتھ الجھایا، اپنے بچے کی فکر کا رگوں میں دوڑتا خون جام کر رہی تھی۔
اس کی بیوی بیوقوف نہ سمجھ تھی، وہ کب ان پیچیدگیوں سے واقف تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے لہنگے میں اچھی طرح الجھا گیا تھا، وہ نیند میں بھی سسک اٹھی تھی۔ وہ گہرا سانس لیتے پیچھے ہوا، اس کا بچہ ٹھیک ہی تھا، صبح سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ جو 2 دن سے کر رہی تھی، جس طرح خود کو اذیت دے رہی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ اپنا نچلا لب کاٹنے لگا، پہلی اولاد تھی ان دونوں کی، وہ کبھی بھی اپنا بچہ نہیں کھو سکتا تھا۔ ان دونوں کے پیار کی نشانی کس طرح وہ ایک دوسرے کے قرب میں بہہ کے رہتے تھے، نہ لمحوں کا حساب ہوتا نہ گھنٹوں کا۔ وہ اس پر جھکے اسے گرم نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، ہاتھ نامحسوس انداز میں پھر سے لہنگے میں الجھنے لگا۔ یہ ذرا سی حرکت آریان خانزادہ کے اعصاب بھڑکا گئی تھی۔ آریان کی نگاہیں اس کے نازک سراپے میں الجھ گئی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی جذبوں، اپنی بے لگام خواہشات سے نگاہیں نہ چرا سکا تھا۔ وہ اس سے نگاہیں چرانے میں بری طرح ناکام رہا تھا۔ وہ اس ایک لڑکی کے لیے مضبوط اعصاب کا مالک نہ رہا تھا۔ درد بھی اسی وجود کے دینے پر ہوتا تھا، اور اسی وجود کے لیے وہ بن پیے بہک جاتا تھا۔ آریان سرمش کے مزید قریب ہوا، اس کے نرم گداز لب انگوٹھے سے سہلائے۔ رات تھی، تنہائی تھی، اور اس کی محبوب عورت دلہن کے لباس میں بے پرواہ وجود کے ساتھ اس کے پاس تھی۔ گہرے گلے سے نظر آتی رعنائیاں آریان خان کا وجود بھٹی کی طرح گرم کر گئیں۔ آریان خانزادہ پر ایسی مدہوشی چھائی تھی جو پہلے کبھی نہ چھائی تھی۔ شاید اس کا دلہنا پا روپ تھا جو وہ اس کے لیے یوں بے چین تھا، یا پسندیدہ عورت کی طرف سے دکھائی جانے والی نفرت اسے اس کی طرف مزید دھکیل رہی تھی۔ مرد بھلا کب اپنی محبوب ترین عورت کی بے رخی نفرت سہن کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت اسے اپنی باہوں میں رکھ کر ہر حد سے گزرتے اسے بتانا چاہتا تھا۔ وہ جتنی مرضی نفرت کرتے، بے رخی برتتے رہے گی، وہ ہمیشہ صرف اس کی وہ تڑپتے ہوئے اس کے روم میں اترنے کے لیے بےتاب تھا۔ کچھ تو تھا جو آج آریان خانزادہ کو پاگل کیے ہوئے تھا۔ ایسا لگتا تھا آج وہ اس عورت کے قریب نہ گیا تو وہ اپنی جان سے جائے گا۔ وہ اس کے ہونٹوں سے لپٹ پڑا تھا، ہونٹوں پر جھکتے اس کی سانسیں گھونٹ ڈالی۔ زرمش کی آنکھ اپنے اوپر دھرے بھاری بوجھ سے کھلی تھی۔ وہ آریان کا بھاری وجود خود پر سہن نہ کر پائی تھی، نہ طاقت نہ ہمت تھی وہ اس مرد کو برداشت کر سکتی۔ ناک کی طرح کا لمس جیسے اس سے لپٹا ہوا تھا۔ زرمش کا دم گھٹنے لگا، وہ بناف مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ وہ اس سے لپٹا ودھوشی سے عالم میں اس کی سانسوں کو یوں ہی پیتا رہا۔ وہ مزید تڑپتی تو آریان نے اس کے لب اپنی شدت بھری گرفت سے آزاد کر دیے۔ ذرا سا اوپر کو ہوتے سرخ مدہوشی بھری نگاہ زرمش پر ڈالی۔ زرمش اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آریان کی آنکھوں کی مدہوشی بھری سرخی پر بیڈ شیٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ اس وقت وہ خوفزدہ ہرنی سی لگتی تھی۔ اس کے یوں خوفزدہ ہونے پر آریان کے دماغ کی تنابیں جیسے ہل کر رہ گئی تھی، ایسے خوفزدہ تھی جیسے وہ کسی غیر کی باہوں میں ہو۔ آریان خانزادہ کا وجود مزید تپتی بھٹی کی نظر ہوا، ایسے سہمتے وہ جان بوجھ کر اسے جیسے پاگل کر ہی رہی تھی۔ ایک لاوا تھا جو آریان خانزادہ کے رگ رگ میں بہنے لگا، وہ اس پر گہرے بادل کی طرح چھا گیا تھا۔ زرمش کی رنگت زرد ہو گئی، بدن کپکپانے لگا، آنکھیں خوف سے پوری طرح کھل گئی۔ وہ اسے اب کبھی خود پر نہیں سہ سکتی تھی، نہ اپنا آپ اس شفاق مرد کو سونپ سکتی تھی۔ وہ مقابل کو اب کبھی خود سے یوں لپٹا برداشت نہیں کر سکتی تھی، تو وہ بے موت جیسے مر رہی تھی۔ وہ زرمش کی گردن میں چہرہ چھپا کیا تھا، اس کی گرم پرتپش سانسیں زرمش کا چہرہ جھلسانے لگی۔ آریان کے گرم بوسوں کی حدت سے دودیا گردن جلنے لگی، اس کے نیچے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ مجھے چھوڑو، خدا کے لیے میرے قریب مت آنا، وہ منت سماجت کرنے پر اترتے۔ آریان خانزادہ کو خود کے لیے مزید بےقل کرنے لگی۔ ایسا کرتے وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی، ایسا کرتے وہ خود کے لیے ہی مشکلیں کھڑی کر رہی تھی۔ وہ اتنے نزدیک آ کر بھلا کب دور ہٹ سکتا تھا؟ اس مرد کی دیوانگی وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اب تو مشکل سے اس کی جان خلاصی کرتا تھا۔ آریان اس کے یوں ماہی بیاب کی طرح تڑپنے پر اپنے ہوش کھونے لگا۔ کل تک یہ عورت اس کی باہوں میں فرمانبرداری دکھاتی تھی، ایک آنکھ کے اشارے پر اسے خوش کر دیتی تھی۔
آج وہ یوں منت سماجت کرتے سے جتا رہی تھی، اس کی اب نہیں رہی، اور وہ یہ تو کبھی نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ آریان پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کی سانسیں گھونٹ گیا تھا۔ زرمش نے اس کا گریبان دبوچ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ آریان نے آنکھیں مونتے اس کی کلائیاں تھام کر تکیے سے لگا دی۔ آریان کا لمس زرمش کو جیسے کاٹ رہا تھا، زہریلا ناک کی طرح یہ لمس، یہ وجود تھا۔ وہ موت سے پہلے ہی جیسے مر چکی تھی۔ کچھ گھنٹے پہلے ہی حاکم خان مٹی تلے جا سویا تھا، وہ اپنے ہی باپ کے قاتل کی باہوں میں تھی۔ کیا بے بسی تھی، کیا درد تھا جو زرمش کے وجود کا حصہ بننے لگا۔ وہ سسک سسک کر رو دی تھی۔ آریان کے کرب میں شدت تھی، اس کے لمس میں تڑپ تھی۔ زرمش کی جان نکلنے لگی۔ وہ سب کچھ بھول کر صرف زرمش کے وجود سے سکون حاصل کرنے لگا تھا۔ ہونٹ زرمش کے ایک ایک نقش کو چھونے لگے۔ یہ عورت اس کے ہر درد کا مداوا تھی۔ وہ درد دیکھ کر سکون بھی دیتی تھی۔ وہ اس کی ہر مزاحمت پر اسے شدت سے چھونے لگتا تھا، اس کے لیے جنونی ہونے لگتا تھا۔ وہ پہلی بار اتنا بے قرار ہوا تھا۔ زرمش اس کے حصار میں ساکت سی ہوئی۔ جب اس کا ہاتھ اپنی پشت پر رینگتا محسوس ہوا، وہ اس کے بلاؤز کے زپ کھول چکا تھا۔ مزید جان تب نکلی جب اس کے ہاتھ بے باکی سے اس کے وجود کو ہر طرح سے محسوس کرنے لگے۔ وہ تو ایسے تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ اوپر کو ہوتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ زرمش پلک پلک کر روتی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے اسے سرسٹ نگاہوں سے دیکھے گیا۔ یوں روتی وہ اسے عجیب لگی تھی۔ اس کی بیوی اس کی ملکیت تھی، اس پر حق رکھتا تھا۔ ہفتوں اسے اپنے قریب رکھ چکا تھا۔ کتنی بار وہ خود اس کے قریب آئی تھی۔ کاٹیج کبھی حویلی میں وہ یہی سب کرتے رہے۔ تب تو شرمگی مسکراہٹ سجائے اس سے لپٹتی رہتی تھی۔ ایک پل کو وہ سب کچھ بھول گیا تھا۔ 2 دن پہلے اس نازک جان پر کیا قیامت ٹوٹی پڑی تھی۔ اسے صرف اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنا تھا، اپنے بے لگام جذبوں کو لگام ڈالنی تھی، اپنی پیاس مٹانی تھی جو مٹا کر بھی نہ بجھتی تھی۔ وہ آریان خود سے دور ہٹتا دیکھ کر اپنی پوری قوت لگائے سے دور دھکیل گئی تھی۔ آریان کی گرفت نرم تھی، اس لیے وہ بیڈ سے اترتے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کی یہی حرکت آریان خانزادہ کو یوں بھڑکا گئی جیسے تندور میں جلتے حبالے۔ وہ جارحانہ تیور لیے اس کی طرف بڑھا۔ مجھ سے یوں بھاگ رہی تھی جیسے وہ اس کا شوہر نہیں کوئی غیر ہو۔ وہ تو بدحواسی اپنی عزت بچا رہی تھی۔ 3 بار اسے نکاح میں دی گئی، 3 بار اللہ کو حاضر و ناظر کر اسے اپنی سپردگی میں لیا تھا۔ ایسا کرتے وہ اس کے اور اپنے رشتے کی تذلیل کر رہی تھی۔ وہ سچ میں اس کے اندر کا وحشی مرد جگا رہی تھی۔ خدا گواہ تھا، اس عورت کو نکاح میں لینے کے بعد اس نے کبھی اس عورت کو آرزان سمجھا ہو۔ محبت تو بہت پہلے ہو چکی تھی، نکاح کے بعد اپنی عزت بھی مان چکا تھا۔ اسے محبت دی، مان دیا، پور پر عقیدت سے مہریں لگائی۔ اسی عورت کو اپنے پیار میں ایسے بھگویا کہ وہ خود پر غرور کر سکے۔ وہ تھی اب اس کا غرور چھین رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے اس زندان سے نکلنا چاہتی تھی۔ آریان اسے بازو سے دبوچتے اپنے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ وہ مرتے دم تک اس زندان سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ میری جان، میری مسز خان، تمہیں لگتا ہے تم آریان خانزادہ کی قربت سے رہائی پا سکتی ہو؟ تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کا جبڑا دبوچ گیا، اسے یوں ڈرتے بھاگتے مشتعل کر رہی تھی۔ تمہیں مجھے سے طلاق چاہیے تھی نا؟ ابھی اسی بیڈ پر دیتا ہوں۔ وہ اسے نرمی سے بیڈ پر دھکیل گیا تھا۔ وہ سہمتے ہوئے گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ وہ اپنی شرٹ اتارتے اس کی طرف پر آیا۔ زرمش کا بس نہ چلتا تھا، وہ خود کو چھپا لے کہیں۔ وہ اپنا ڈھلکا بلاؤز اوپر کر رہی تھی، کبھی اپنا لہنگا ہاتھوں میں دبوچ لیتی۔ یوں کرتی وہ آریان خانزادہ کے خون کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر پھر سے آیا۔ خدا کے لیے مت کرو تم مجھ سے، مجھے چھوڑ دو، تمہاری قربت، تمہارا چھونا مجھے زندہ مار دے گا۔ وہ رو رو کر دہائیاں دے رہی تھی۔ منت سماجت پر اتر آئی۔ میری جان، مزید رو رو کر منتیں کرو تاکہ میں بے رحمی سے تمہارے اندر اتروں۔ وہ اپنا غصہ دباتے اس کی گردن جا بجا اپنے لبوں سے داغنے لگا تھا۔ ایک بار وہ پھر سے مدہوش ہوا تھا۔ بے باکیاں گستاخیاں بڑھنے لگی، اسی لیے تو وہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ جب وہ اپنی منمانیوں پر اترتا، کہاں کچھ دیکھتا تھا۔ میں تمہارے بچے کی جان لے لوں گی اگر تم نے مجھے چھوا۔ اس کا بے باک لمس زرمش حاکم خان کو غصے سے پاگل کر گیا تھا۔
وہ حلق کے بل دھمکی دیتی غرائی، جان لے کر دکھانا، میں تمہاری جان نہیں نکالوں گا، تمہیں الٹا لٹکاؤں دوں گا۔ اس کی کلاہیاں جکڑے غم و غصے سے غرایا، جھکتے ہوئے اس کی کان کی لو کو لبوں سے کاٹا۔ چھوڑ دو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تمہاری ہر بات مانوں گی، بس میرے قریب مت آنا۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے بن آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے تگ و دو کرنے لگے۔ میری بس یہی بات مانو، میرے قریب رہو، مجھے سکون لینے دو، پھر میں تمہاری ہر بات مان لوں گا۔ ابھی کے لیے بس خاموش ہو جاؤ، میرے ہر درد کو راحت دے دو۔ اب وہ جیسے منت سماجت پر اتر آیا تھا، مگر اس نے جیسے پتھر سے سر پھوڑا تھا۔ زرمش حاکم خان اس کی نرم التجاؤں پر بپھرتے ہوئے چیخ چیخ کر روتی تھی۔ جب جب وہ نرمی دکھاتا وہ یوں ہی بپھر جاتی تھی، بھوکی شیرنی بن جاتی۔ آریان کا دماغ کھول کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کے کندھے سے بلاؤز نیچے ڈھلکا گیا۔ وہ مزید تڑپ اٹھی تھی، وہ اس کے کندھوں پر جھک گیا تھا، لب جا بجا سفر کرتے ہر حد سے گزرنے لگے۔ وہ پوری طرح اپنی باہوں میں قید عورت پر قابو پا گیا تھا۔ کمرے میں جلتا واحد لیمپ وہ ہاتھ بڑھا کر بجھا چکا تھا۔ بے حد نرمی سے وہ زرمش کو اپنے وجود میں سمیٹتا چلا گیا۔ وہ بہت محبت، بے حد دیوانگی سے اسے خود میں سمانے لگا۔ ہر بوسہ عقیدت بھرا، ہر لمس دیوانگی لیے ہوئے سکون تھا جو رگ رگ میں اتر گیا تھا۔ وہ اس کی ملکیت تھی، اس کی محبوب ترین عورت تھی۔ نہ وہ کوئی انتقام کا جذبہ لیے زرمش کے قریب آیا، نہ اپنی کسی وحشی بھوک کو مٹایا تھا۔ وہ صرف اپنی تسکین کے لیے آیا تھا۔ اس کی ہر ضرورت، ہر تڑپ کا علاج اسی ایک وجود میں تو خدا نے اس کے لیے رکھ دیا تھا۔ جاتا تو کہاں جاتا آخر؟ کس کے پاس اپنے غموں کا مداوع کرتا آخر؟ کس پتھر سے سر پھوڑتا؟ جو درد کل سے دے چکی تھی وہ کیسے کم کرتا؟ جس اذیت میں وہ پچھلے 2 دن سے جل رہا تھا کہاں جا کر اپنی اذیت کم کرتا؟ جو درد اس کی بیوی نے بھرے مجموعے میں دیا، اسی کا درد کا ازالہ اپنی بھی بیوی سے بند کمرے میں کر دیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے مزاحمت کر رہی تھی، اسی وحشی درندے کی گرفت سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اب پتھر کی مورت سی بنی خود پر ستم سہن کر رہی تھی۔ مقابل کی ہر شدت اپنے وجود پر برداشت کے لیے گئی۔ وہ خود ایک چابی کی گڑیا کے مانند محسوس کر رہی تھی۔ وہ جیسے چابی بھرتے اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا، جہاں سے دل چاہے وہ اس سے کھیل رہا تھا، اسے نوچ رہا تھا۔ زرمش ساکت سے لیٹی رہی، اس کی سسکیاں تک تھم گئی تھیں۔ بلتھرس بیسٹ اپنی منمانیاں کرتے خود کو پرسکون کرتا رہا۔ وہ ساکت لیٹی مزید بے سکون ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کا قاتل اب اس سے بھی رون چکا تھا۔ وہ پرسکون سا بیڈ پر نیند دراز سا تھا، زرمش کو اپنے ساتھ لپٹائے وہ اپنی آنکھوں پر ایک بازو رکھے ہوئے تھا۔ زرمش جس کے سینے سے لپٹی مسلسل سسکاریاں بھر رہی تھی، جسم و جاں میں اب بھی اتنی طاقت نہ رہی تھی، وہ ہل بھی پاتی، مگر وہ تھی یوں رو رو کر اپنی ہی جان پر ظلم کر رہی تھی۔ ایسا بھی کیا ظلم کر ڈالا میں نے؟ وہ آنکھوں سے بازو ہٹائے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے معصومیت بھرے سوال پر زرمش کا دل کیا خود کی یا اس کی جان لے لے۔ مقابل کی جان لینے کی اس میں طاقت نہ تھی، اپنی جان لینے کی ہمت نہ تھی۔ جب پہلی بار تمہارے قریب آیا تھا تب تم نے اتنا واویلا نہیں کیا تھا جتنا آج کر رہی ہو۔ وہ اس کے بیڈ شیٹ میں لپٹے وجود کو اپنے سینے پر کر گیا تھا۔ وہ آگے سے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے ہوئی تھی۔ کیوں خود کو اتنا چھپا رہی ہو مسز خان؟ مجھے یہ سب ہرٹ کر رہا ہے، مجھے اذیت دے رہا ہے، وہ لہجے میں کرب لیے بولا۔ زرمش بیڈ شیٹ سینے میں مزید سختی سے دبوچ گئی۔ تم شرمیلی ہو مسز خان، مگر اتنی تو نہیں، اب تو یہ شرم اتر چکی تھی۔ وہ اس کی نم پلکوں کو انگلیوں سے نرمی سے چھو گیا تھا، اس کی زخمی کلائی پر اپنی زبان کا مرہم رکھنے لگا۔ مجھے واش روم جانا ہے۔ اس کی کلائی کی گرفت میں نکلنے کے لیے چھٹپٹائی تھی۔ وہ کچھ پل اس کے لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتا رہا، گہرا سانس لیتے اس کے پینک وجود کو اپنی گرفت سے آزاد کر گیا تھا۔ زرمش بیڈ سے اترتے تیزی سے واش روم کی جانب لپکی تھی۔ لاک مت کرنا، وہ لہجے میں سختی لیے حکمیہ لہجے میں غرایا تھا۔ اس کی ناسمجھ بیوقوف بیوی کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لاک گھمانے کی آواز سنتے وہ تکیے پر سر پٹکتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ جو سکون وہ کچھ دیر پہلے اپنی بیوی کی ذات سے لے چکا تھا، آریان خانزادہ کو یقین تھا وہ اب اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر وہی سکون نکال کر رہے گی۔ وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کی کبرٹ سے واش روم کے دروازے کی چابی ڈھونڈنے لگا۔ وینٹی کے آگے کھڑے زرمش کا جسم بری طرح لرز رہا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکے ابکائیاں کرنے لگی، مزید جان جسم سے نکل چکی تھی۔
وہ بیڈ سے اٹھتے کمرے کی کبرڈ سے واش روم کے دروازے کی چابی ڈھونڈنے لگا۔ وینٹی کے آگے کھڑے زرمش کا جسم بری طرح لرز رکھا تھا۔ وہ واش بیسن پر جھکے اوکایاں کرنے لگی، مزید جان جسم سے نکل چکی تھی۔ زرمش کی چیخیں سنتے آریان خانزادہ کے جسم و جان سے جیسے سانسیں رخصت ہوئی تھیں، چابی نہیں ملی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے واش روم کی طرف آیا، لاک میں ہاتھ ڈالتے وہ کھولنے لگا۔ مسز خان دروازہ کھولو۔ وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ زرمش شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی، نیم گرم پانی سے بھگونے لگا۔ بیڈ شیٹ وہ مٹھی میں جکڑے ہوئی تھی۔ وہ اتنی زور سے چیخ رہی تھی کہ اس کی کنپٹی کی رگیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں، گردن کی نسیں تک ظاہر ہو رہی تھی۔ خدا کے لیے مسز خان یہ مت کرو، میرے بچے کو اذیت مت دو، خدا کے لیے۔ وہ باہر کھڑا دروازے پر ہاتھ مارتا گڑ گڑا رہا تھا۔ وہ اپنے بال نوچتی چیختی رہی۔ اس کا حلق دکھ رہا تھا مگر وہ چیختی رہی اور کس طرح خود کو اذیت دیتی۔ اپنے ہی باپ کے قاتل کی باہوں میں تھی۔ اس نے پور اس پر اپنا حق جتایا تھا۔ وہ اپنے گال اپنے ناخنوں سے زخمی کرتے چیخ رہی تھی۔ یہاں بھی اس نے چھوا تھا، جہاں جہاں اس نے چھوا وہ وہاں سے اپنا لمس مٹا دینا چاہتی تھی۔ اس کے پیارے بابا کو مار دیا تھا اس مرد نے، جس کی باہوں میں وہ کچھ دیر پہلے تھی۔ باہر کھڑے آریان خانزادہ کی جان حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہ اپنا کندھا واش روم کے دروازے سے زور سے ٹکراتے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا شانہ زخمی سا تھا مگر ہر درد بھولے وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں مار ڈالوں گی خود کو، تم سے اب میں ایسے بدلہ لوں گی کہ تم آج اسی وقت اپنی بیوی بچے کو کھو دو گے، جس طرح میرے بابا مٹی تلے جا سوئے، آج تم اپنے بچے بیوی کی لاش مٹی تلے دفناؤ گے۔ وہ حلق کے بل خرائی تھی۔ مت کرنا ایسا کچھ مسز خان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کھاؤ۔ وہ دروازے کے ساتھ سر ٹکائے رو دیا تھا۔ میرے بابا کو مار دیا تم نے، میرے بابا کو مار دیا۔ وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے رو رہی تھی۔ وہ ضربوں کی آواز سنتے مرنے والا ہو گیا تھا۔ وہ خود کو مار رہی تھی۔ وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا تھا؟ کوئی اس کی جان کو سختی سے چھوئے وہ کہاں سہن کر سکتا تھا؟ زرمش حاکم خان خود کو اذیت دے وہ مرنے لگتا تھا۔ وہ اپنی پوری قوت لگائے دروازہ کھولنے لگا۔ زرمش وینٹی کے اوپر رکھے ہر پروڈکٹ، شیمپو، کلینزرز، مختلف چیزیں زمین پر پھینک رہی تھی۔ واش روم سے آتی اٹھا پٹک کی آوازوں پر آریان خانزادہ کی جان لبوں پر سج گئی۔ وہ دانت پر دانت جمائے لاک کو کھولنے لگا۔ دروازے پر کندھا ٹکراتے اپنا پورا زور لگا گیا۔ بالآخر وہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اندر کا منظر دیکھتے آریان خانزادہ کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کوئی لیکوڈ ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ کو دیکھتے اس نے وہ بوتل منہ سے لگاتی۔ وہ لمحے کے 1000ویں حصے سے پہلے اس کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھ سے وہ بوتل چھین چکا تھا۔ وہ اس پر کسی شیرنی کی مانند چھپٹی تھی۔ آریان خانزادہ اتنی ہی قوت سے اس کے گال پر تھپڑ لگا چکا تھا۔ وہ سائیں سائیں کرتے دماغ کے ساتھ کھڑی، بے یقین نہیں۔ آریان خانزادہ بھی شلسا کھڑا تھا۔ اپنے ہاتھ کو دیکھتے وہ بے یقین تھا۔ اس نے اس عورت پر ہاتھ اٹھایا تھا جو رگوں میں خون کی طرح بہتی تھی۔ اپنی موم کے بعد وہ جس عورت کی عزت کرتا تھا وہ بس ایک یہی عورت تھی جس کے سامنے وہ سر جھکا سکتا تھا، جس کے قدموں میں جھک سکتا تھا، جو جان لے لے وہ اف نہ کرے۔ وہ اس پر ہاتھ اٹھا چکا تھا، اپنے ہاتھ کو نفرت آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دینے کو دل چاہا تھا۔ آریان خانزادہ نے زرمش کی طرف دیکھا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے مجسم سی تھی۔ وہ اس کی گال پر انگلیوں کی چھاپ دیکھتے نگاہیں چکا گیا۔ ایک شرم سی تھی جو اسے خود سے آئی تھی۔ وہ خود سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہا تھا۔ زرمش سے کیا ملاتا؟ وہ اپنا ہاتھ وینٹی سے سلیب پر مارنے لگا۔ وہ چیختے ہوئے اپنا ہاتھ بھی دردی سے سلیب پر مارتا جا رہا تھا۔ ہاتھ زخمی ہوتا چلا گیا مگر وہ نہ رکا تھا۔ وہ شاور کے نیچے یوں ہی ساکت سے کھڑی رہی۔ اس کے بدن میں کوئی جنبش نہ ہوئی تھی۔ اس مرد کے کسی درد سے اب اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ زرمش کی طرف پلٹا تھا۔ اس پتھر سی عورت کے سامنے وہ گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ اس کی کمر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس کے پیٹ پر اپنی پیشانی ٹکا گیا تھا۔ بیڈ شیٹ زرمش کے نازک وجود سے ابھی تک لپٹی تھی، وہ مکمل بھیگ چکی تھی۔ آریان خانزادہ اس کے پیٹ پر اپنی پیشانی ٹکائے رہا۔ مجھے مار دو مسز خان، مجھے جتنی مرضی اذیت دو مگر خود کو اور میرے بچے کو اذیت مت دو۔ تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو، تمہارے بغیر میں جی نہیں سکتا۔ وہ اس کے پیٹ سے پیشانی ٹکائے رو رہا تھا۔ وہ بہت بار اس عورت کے لیے تنہائی میں رو دیا تھا جس کے سامنے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، منت کر رہا تھا۔ 22 سال پہلے کی رات نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ تم مجھے ملی تو مجھے سب کچھ مل گیا، مجھے وہ سکون ملا جس کے لیے میں 22 سال تڑپتا رہا۔ تم میری وہ نیند ہو جو مجھے 22 سال بعد آئی۔
میں آج بھی تمہارے بغیر نہیں سو سکتا، مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ وہ پتھر سے جیسے سر ٹکرا رہا تھا، وہ عورت پتھر بنی کھڑی رہی۔ اس کے بابا کو مار دینے والا اب کبھی اس کا نہیں ہو سکتا تھا، وہ اس کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میرے بابا کو مار دیا، میرے بابا کو تم نے مار دیا۔ وہ روتی ہوئی بیٹھتی، فرش پر بیٹھتی چلی گئی، بس اس کے پاس ماتم کرنے کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ اس پر جان مارنے مرد نے اس کے بھی بابا کو مار دیا، اس کے پیارے بابا کو مار دیا، میرے بابا کو مار دیا، میرے پیارے بابا کو مار دیا۔ اپنا گلا جکڑے روتی رہی۔ اس کے بابا، ہائے کتنا پیارا تھا اس کا بابا، ساری دنیا سے پیارا اس کا بابا۔ وہ گلے پر ہاتھ رکھے حاکم خان کو یاد کرتی رہی۔ میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا مسز خان۔ وہ اس کے سامنے بدحال سا بیٹھ گیا تھا۔ اجڑی وہ نہیں، اجڑ آریان خانزادہ گیا تھا۔ 22 سال پہلے بھی حاکم خان نے اس کا اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، 22 سال بعد بھی حاکم خان نے چھین لیا تھا۔ زندہ رہتے بھی اسے درد دیا، موت بھی تباہی لے آئی تھی۔ حاکم خان آج بھی اس کا خون، اس کا وجود سبز کر رہا تھا۔ وہ اس کے لیے آج بھی بچھو تھا، مرتے مرتے بھی اسے ڈنگ مار کر چلا گیا تھا۔ وہ سفید رنگ کا ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا، جس پر سفید رنگ کی ہی ہاف سلیو ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ کندھے سے سفید ٹی شرٹ سرخ تھی۔ زخم پھر سے ادھر چکا تھا۔ وہ اپنے درد سے انجان بنا، آنکھوں میں نمی اور سرخی لیے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے اجڑی سی بیٹھی اس عورت کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ وہ پور زخم لیے ہوئے تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں صرف درد تو کرب تھا۔ آریان خانزادہ اس کے قریب ہوتے اس کے سینے سے اترتی بیڈ شیٹ کو باندھ کیا وہ اس کے وجود سے اتر رہی تھی۔ زرمش حاکم خان کو جیسے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں تھی، ورنہ ایسے حلیے میں اس کے سامنے کہاں ٹک سکتی تھی۔ شرم سے گلاب ہو جاتی تھی۔ اس کی پیشانی کو نرمی سے چومتے وہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑ گیا تھا، جھک کر اس کی زخمی ہتھیلیاں چومی تھی۔ ہر جگہ سے وہ خود کو زخمی کیے ہوئی تھی، بڑی ہی بے رحم عورت تھی، خود کے لیے اور اس کے لیے بھی۔ میں اپنی موم کی قسم کھاتا ہوں، میں تمہاری قسم کھاتا ہوں، میں اپنے بچے کی قسم کھاتا ہوں، میں نے تمہارے بابا کو نہیں مارا۔ زرمش پر سخت طاری ہوا تھا۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہنسنے لگی تھی۔ اس کے ہنسنے پر کرب سے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس نے اس پر یقین نہیں کیا تھا، اس لیے تو ہنس رہی تھی۔ وہ ہنستے ہنستے روتی تھی۔ یہی مان تھا، تم اپنی موم کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، تم ہمارے بچے کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتے، مگر تم نے آج وہ بھی مان توڑ ڈالا۔ تم قاتل ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو۔ تمہاری ہر بات جھوٹی تھی، تمہاری محبت جھوٹی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں نے حاکم خان کو مارا؟ وہ اس کے سوال پر پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی تھی۔ وہ تنفس زدہ سانسوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کم بخت، جب پیٹ پر ہاتھ رکھتی اس کی جان نکال کر رکھ دیتی تھی۔ ہاتھ رکھ لینے دو، کہیں ہنستے ہنستے میری جان ہی نہ نکل جائے۔ پتہ نہیں، تمہیں پتہ ہے مجھے اپنا بچہ بہت پیارا ہے، تم سے جتنی بھی نفرت کر لو مجھے اپنے بچے کی جان نہیں لینی۔ باپ تو قاتل بن چکا ہے، ماں کیسے قاتلہ بن جائے؟ وہ بلک بلک کر رو دی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے نم نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ وہ ہنستے ہنستے سیدھی ہوئی، اس کا گریبان مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کیونکہ حاکم خان نے 22 سال پہلے تمہیں مار دیا تھا۔ حاکم خان نے 22 سال پہلے 10 سالہ آریان کا قتل کر دیا تھا، اس لیے تم نے حاکم خان کو مار دیا۔ اس نے دانت پر دانت جماتے کہا۔ آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کہتی تو ٹھیک تھی، حاکم خان نے 10 سالہ آریان خان کا قتل کر دیا تھا۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کیونکہ حاکم خان نے تم سے تمہارا سب کچھ چھین لیا۔ اس بات پر بھی وہ رو دیا تھا، سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ حاکم خان نے اس کا اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، کچھ بھی تو وہ اس کے پاس نہ رہنے دیا تھا۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مارا کہ تم نے اس سے تمہارے جان سے پیارے رشتے چھین لیے۔ زرمش کی گرفت اس کی شرٹ پر مضبوط ہوئی۔ فارس خان، کبیر خان، اشال خان تمہارا بھائی، شاسمہ خان اور رائنا خان تم سے چھین لیے۔ وہ اس سچائی پر بھی رو دیا تھا، حاکم خان نے اس سے سب رشتے چھین لیے تھے۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی بھی 22 سال پہلے حاکم خان چھین چکا تھا۔ اس کی پھپھو اس کی رائنا خان چھین لی تھی، اس کی موم بھی اس سے چھین لی تھی۔ وہ مورے دوبارہ کہاں مل سکتی جو فارس خان کے زندہ رہتے تھے؟ بعد میں وہ صرف موم بن چکی تھی، جو ایک سنگل پیرنٹ تھی، جو دنیا سے لڑتی آئی شاور کی بوچھاڑ آریان خانزادہ کو بھی گیلا کر رہی تھی۔ سبز آنکھیں بھی بھیگ گئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھ سے آنکھیں رگڑنے لگا۔ تم نے حاکم خان کو اس نے مارا، اس نے 10 سال کی عمر میں بھی تم سے قبریں کھدوائی تھی، جو ہاتھ کھلونے پکڑنے کے لیے
تم نے ان ہاتھوں سے بیلچہ اٹھایا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ یہ بھی اس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی نے سچ کہا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا رہا۔ تم نے حاکم خان کو اس لیے مار دیا کیونکہ تم 22 سال سے ایک دردناک ٹرامے سے گزر رہے ہو۔ یہ ٹراما تمہیں وحشی بنا دیتا ہے۔ تم اس وحشی پن میں کچھ بھی کر سکتے ہو، تمہارا خود پر اختیار نہیں رہتا۔ اس کا گریبان بے دردی سے جھٹک گئی تھی۔ یہ بھی سچ تھا، یہ ٹراما اسے وحشی بنا دیتا تھا۔ وہ گیلی آنکھوں سے اس پتھر جیسی عورت کو دیکھتا رہا۔ ضرورت سے زیادہ سچ بولتی تھی۔ تم حاکم خان کی وجہ سے کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ وہ نم نگاہوں سے زرمش کو دیکھتا رہا۔ یہ بات بھی سچ ہی کہی تھی، ہر بات سچ ہی کہہ رہی تھی۔ اور وجوہات بھی جاننی ہیں تم نے، بتاؤ مجھے۔ وہ دیوار سے پشت ٹکائے بولی، سب جانتی ہو تم تو۔ وہ نم سا ہنسا تھا، پھر بھی تمہیں مجھ پر رحم نہیں آتا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہا تھا، رحم کھاؤں؟ ایک قاتل پر رحم کھاؤں؟ اپنے بابا کے قاتل پر رحم کھاؤں؟ وہ ہنسنے لگی تھی، بہتے آنسوؤں کے ساتھ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ بھی ہنسنے لگا تھا۔ دونوں ہنستے ہنستے رو رہے تھے۔ دونوں اپنا سب کچھ گنوا چکے تھے۔ رونا تو بنتا ہی تھا۔ محبت کی تھی تم نے مجھ سے، وہ شدت سے رو دی تھی۔ آج بھی کرتا ہوں تم سے۔ وہ بھی روتیا تھا۔ اپنے بابا کی جان بدلے میں تم سے مانگی تھی، صرف اپنی بابا کی جان مانگی تھی، میری جان مانگی تھی تم نے۔ وہ نمسا مسکرایا تھا، دھوکہ دیا مجھے، یہ کیسی محبت تھی تمہاری؟ ایک بدلہ تک تم نہ مجھ پر وار سکے۔ ایک بدلہ نہیں تھا مسز خان، تم نے میری پوری زندگی مانگی تھی، بدلے میں مجھے مانگا تھا۔ میرے سینے میں خنجر گھونپتی تم۔ حاکم خان کو معاف کرنا ایسا ہی تھا۔ تم نے میرے سینے میں بے تحاشا خنجر گھونپ دیے ہوں جس کا تمہیں احساس ہی نہیں۔ وہ فرش پر لیٹے اپنے بازو سر کے نیچے باندھ گیا تھا۔ کیا ہی کرتا اس بے حس عورت کی آنکھوں میں دیکھ کر؟ اسے صرف اپنا درد مارتا تھا۔ تم نے میری پیٹھ میں خنجر گھونپا۔ تم نے خنجر گھونپ کر پھر سے خنجر گھونپا۔ اپنے بابا کے خون میں لت پت لاش دیکھتے مجھے ایسا ہی لگا تھا کہ تم میری پیٹھ میں خنجر گھونپنے جا رہی ہو۔ وہ دیوار سے سر ٹکائے، آنکھیں موند گئی۔ آنسوؤں کا ریلا تھا جو آنکھوں سے بہا تھا، وہ بھی آنکھیں موند گیا تھا۔ شاور کی بوچھار ان دونوں کو بھگوتی رہی۔ اگر میں بے قصور ثابت ہو گیا تب تم کیا کرو گی؟ بہت دیر بعد آریان خانزادہ نے آہستگی سے پوچھا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ قاتل تم ہی ہو، تم نے ہی میرے بابا کو مارا ہے۔ میں سب پہلے کیوں نہ سمجھ سکی؟ کیوں میں نے تم پر اعتبار کیا؟ وہ اپنا سر دیوار پر مارنے لگی، ایک بار پھر ماتمی انداز میں رو دی تھی۔ پھر بھی اگر میں نے یہ سب نہ کیا ہوا تو تم کیا کرو گی؟ زرمش نے اس کے سوال پر آنکھیں کھول دی۔ ہیزل گرے سبز آنکھوں سے ٹکرا گئی تھی، چلتی دھڑکنیں مدھم سی ہو گئی۔ پھر بے شک تم مجھے مار دینا، میں اف تک نہ کروں گی، وہ بھرائی آواز میں بولی تھی، مگر میں جانتی ہوں تم ہی قاتل ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ میں نہیں کر سکتا، نہ زندگی میں کبھی ایسا کروں گا۔ میں تمہیں نہیں مار سکتا، تمہیں تکلیف نہیں دے سکتا، مگر تم مجھ پر اپنا ہر حق ختم کر دو گے، کبھی مجھ پر دوبارہ حق نہیں جتاؤ گے، بس یہی سزا ہوگی تمہاری۔ وہ سرد و سپات لہجے میں کہتے کھڑا ہوا۔ زرمش گھٹنوں میں اپنا سر دے گئی تھی، کچھ چپ سا گیا تھا۔ عجب سا درد ہوا تھا۔ میں ثابت کروں گا، تمہیں ہر ثبوت لا کر دوں گا، مگر تب تک تم میرے بچے کو کچھ نہیں کرو گی اور میرے پاس ہی رہو گی۔ میرا بچہ پیدا کر کے تم مجھے دے دینا۔ زرمش نے اس کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھاتے سے دیکھا، تم یہ بچہ مار دینا چاہتی ہو، اس لیے جیسے ہی یہ بچہ اس دنیا میں آئے گا میں اپنا بچہ تم سے لے لوں گا، تب تک میں بے قصور ثابت ہو ہی جاؤں گا، مگر اپنا بچہ میں تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گا، نہ بچہ رہے گا نہ اس کا باپ، یہی تمہاری سزا ہوگی۔ زرمش سے بھیگی گلابی آنکھوں سے دیکھتی رہی، تم ہی میرے گناہ گار ہو، میں خود ہی تمہارا بچہ تمہیں دے دوں گی، مجھے تمہارا بچہ اپنے پاس رکھنا بھی نہیں، ایک قاتل کا بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ وہ کھڑی ہوئی تھی، آریان کی آنکھوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا، اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا، خود قسم کھاتا ہوں تمہیں میں زمین کے اوپر تو کیا نیچے بھی 2 گز جگہ میں رہنے نہیں دوں گا۔ زرمش کو شانوں سے جکڑے غرایا تھا۔ زرمش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی، سبز آنکھوں میں خون ہی خون تھا۔ اسے خوف سا اس سے محسوس ہوا تھا، جب بچہ اس دنیا میں آ جائے گا اس کے بعد تم مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے، مجھ سے تم بھی ہر تعلق توڑ دو گے، جب تک تمہارا بچہ میری کوکھ میں ہے تم میرے قریب نہیں آؤ گے۔ زرمش نے خود پر قابو پاتے سکون سے کہا۔ مقابل کے سکون پر آریان خانزادہ کا سب جل کر خاک ہوا، تکلیف سوا ہوئی۔ ڈن، وہ سرد و سپات لہجے میں کہتے واش روم سے نکل گیا تھا۔ زرمش نے گہرے گہرے سانس لیتے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا، نہ اسے اس وحشی درندے قاتل کے ساتھ رہنا تھا، نہ اس کے بچے کو اپنے ساتھ رکھنا تھا۔ اس نے زیر لب خود سے کہا تھا، وہ حاکم خان کے بغیر رہ سکتی تھی تو آریان خانزادہ کے بغیر بھی رہ سکتی تھی، اس بچے کے بغیر بھی رہنا آ ہی جائے گا۔
وہ اپنے بہتے آنسوں بے دردی سے صاف کیے اور واش روم سے نکل آئی۔ وہ باہر آئی تو وہ ٹیرس میں تھا۔ ٹیرس کے کھلے دروازے کے پار وہ کھڑا نظر آ رہا تھا۔ سگریٹ پھونکتے وہ اب ٹہلنے لگا تھا۔ وہ ایک نظر سے دیکھتے بیڈ پر پڑا اپنا سلک کا جوڑا زیب تن کرنے لگی۔ سلک کا آرام دہ جوڑا پہنتے وہ بیڈ پر نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ ٹیرس کے کمرے میں داخل ہوا تھا، ٹیرس کا دروازہ بند کیا، زرمش کی طرف بڑھتے اس پر نرمی سے کمبل دیا۔ زرمش نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ سبز اور ہیزل گرے آنکھوں کا ٹکراؤ ہوا۔ کیا درد تھا جس سے دونوں گزرے تھے، ایک دوسرے کو سرد و سپات آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ ہر جذبے کو وہ دونوں نے فنا کرنے کی بھرپور ایکٹنگ کی تھی۔ جب تک تمہاری آغوش میں میرا بچہ ہے میں تب تک تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اس بچے کے آنے کے بعد تم کبھی مجھے خود کے لیے مہربان نہیں پاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وہ کمبل اس کے شانوں پر دیتے صوفے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زرمش دکھتے وجود کے ساتھ رخ پلٹ گئی تھی۔ کمرے میں دو نفوس ہوتے ہوئے بھی خاموشی نے ڈیرا ڈال رکھا تھا، ایسی خاموشی کے دل ڈرسا اٹھے۔ زرمش اس کے ساتھ ایک گاڑی میں اگلی سیٹ پر براجمان تھی۔ وہ اس کا ہاسپٹل سے مکمل چیک اپ کروا کر لایا تھا۔ بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹرز نے زرمش کو ڈرپ لگائی تھی، کچھ طاقت کی میڈیسن دی تھی۔ آریان نے ڈرائیو کرتے ایک اچٹنی سی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ سیاہ چادر میں لپٹی بے تاثر چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دفتر ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا موبائل بجنے لگا تھا۔ آریان خانزادہ نے کال ریسیو کرتے موبائل کان سے لگایا۔ میری بہن کو لے کر کہاں جا رہے ہو؟ حیدر خان کی آواز پر وہ استزائیہ مسکرایا تھا۔ رات کے بعد اسے اب بہن کا ہی خیال آ ہی گیا تھا۔ بہن تھی، اپنے رشتوں پر مری جاتی تھی۔ آ گئی یاد اپنی بہن کی؟ رات سے میرے پاس ہے، اب سورج نکل آیا ہے، وہ طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ زرمش پوری طرح آریان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ کال پر حیدر خان ہے، وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ اپنی بیوی کی آنکھیں گلابی ہوتے دیکھتے وہ سٹیئرنگ پر مکہ مار کیا تھا۔ اپنا بچہ اس عورت سے لے کر وہ اسے اس کے سگے رشتوں کے پاس ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتا تھا، نبھاتی رہے تا عمر یہ رشتہ داریاں۔ وہ جبڑے بھینچتے حیدر خان کی منحوس آواز سننے کے لیے خود کو تیار کر رہا تھا۔ پہلو میں اس کی بیوی نہ ہوتی، وہ اپنے منحوس سالے کو ایسی سناتا کہ اگلی 7 پشتیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر پیدا ہوتی۔ تمہیں کیا لگتا ہے رات مجھے خبر نہیں ہو سکی تو میری بہن کو لے کر گئے؟ حیدر خان کی بات پر وہ سیدھا ہوا تھا۔ اچھا، تمہیں سب پتا تھا؟ وہ ہونٹ سے کوڑتے طنزیہ مسکرایا تھا۔ پھر روکا کیوں نہیں؟ ڈر گئے تھے مجھ سے؟ اپنی موت کے ڈر سے؟ میرے سامنے نہیں آئے یا غیرت سلا چکے ہو؟ اپنے باپ کے قاتل کے ساتھ اتنی آسانی سے اپنی بہن کو جانے دیا؟ وہ تمسکراتی لہجے میں ہنسا تھا۔ زرمش اس پر اپنی خون اتری نگاہیں گاڑے رہی۔ وہ اپنی بیوی کو چپتی نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر منو ان وہی کہتا رہا۔ مجھے کہنا چاہتا تھا اپنی بیوی کے ڈرنے کے کام چھوڑ دیے تھے۔ اگر میرے باپ کے قاتل تم ہوتے تو میں اپنی بہن کو مار دیتا، مگر اسے تمہارے ساتھ نہ آنے دیتا۔ حیدر خان کی بات پر وہ ایک جھٹکے سے گاڑی روک چکا تھا۔ موبائل فون پر آریان خانزادہ کی گرفت مضبوط ہوئی تھی۔ اپنی بہن کے لیے تمہاری آنکھوں میں جنونی محبت بہت پہلے دیکھ چکا تھا۔ جو مرد اپنی عورت سے اس قدر محبت کرے وہ کبھی اپنے ہاتھوں سے اپنی عورت نہیں گنوا سکتا۔ اگر تمہیں بابا کی جان لینی ہوتی تو 100 طریقے تھے، تمہارے پاس 100 مواقع آئے، ہر مواقع گنوا کر تم نے بارات والے ہی دن ہی کیوں بابا کو مارا؟ ہر بات اپنی بہن سے پوچھو، وہ تمہیں بہتر بتائے گی۔ آریان خانزادہ اس کے سوالوں پر سلگتے لب و لہجے میں بولا تھا، ساتھ ہی اپنی بیوی پر سلگتی نگاہ بھی ڈالی تھی۔ اس کا منحوس دشمن سالہ اس پر اعتبار کرتا تھا، اس کی بیوی اس کی بٹر ہاف اس پر اعتبار نہ کر سکی تھی۔ وہ تم پر نہیں، اپنی قسمت پر اعتبار نہیں کرتی۔ وہ اتنا کچھ سہ چکی ہے، اب اسے شاید اذیت درد میں رہنا اچھا لگتا ہے۔ حیدر خان کی آواز مدھم ہوئی تھی، شاید اس نے اپنی نم آواز پر قابو پایا تھا۔ مجھے تمہاری بہن پر اب کبھی ترس نہیں آ سکتا، کچھ مہینے میرے پاس رہے گی، اپنا بچہ اس سے لینے کے بعد میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں گا۔ اسے اذیت میں ہی رہنا نہیں بلکہ تمہارے پاس رہنا بھی اچھا لگے گا۔ آریان خانزادہ ایک ایک لفظ چباتے کال کاٹتے فون ڈیش بورڈ پر پٹک گیا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے خود پر قابو پاتا رہا، کندھے میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے لالا؟ زرمش نے زکام زدہ آواز میں پوچھا تھا۔ تمہارا پوچھ رہا تھا، کہہ رہا تھا میں اپنی بہن کے بغیر نہیں رہ سکتا، جلدی سے میرے پاس چھوڑ دینا۔ بہن بیٹیاں اپنے شوہروں کے پاس نہیں، اپنے بھائیوں باپ کے پاس اچھی لگتی ہیں۔ وہ تنزیہ بولتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ میرے بابا کو تم نے زندہ کب رہنے دیا؟ شٹ اپ، یو شٹ یور ماؤتھ۔
وہ پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ زرمش خوفزدہ ہوتے گاڑی کے دروازے میں سمائی تھی۔ آریان خانزادہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک بڑھائی۔ زرمش کی اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ آریان کی کنپٹی کی وینز اجاگر تھیں، رنگت تانبے کی مانند دہکنے لگی تھی۔ وہ گاڑی تیز چلاتے چلاتے اس کی رفتار کم کر گیا تھا۔ اس کی بیوی ماں بننے والی ہے، یاد آتے ہی خود کو جی بھر کر کوسا تھا۔ لعنت ملامت کی وہ الگ، ایک پریگننٹ عورت، وہ بھی اپنے بچے کی ماں سے ایسے کیسے بات کر سکتا تھا؟ گاڑی کو آہستگی سے روکتے وہ زرمش کی طرف جھکا، بے حد نرمی سے اس کے گرد سیٹ بیلٹ باندھی۔ وہ دروازے میں ہی سمائی رہی تھی۔ آریان نے بازو جکڑے سے سیٹ پر ایڈجسٹ کیا تھا۔ کچھ کھانا ہے تم نے؟ بھوک تو نہیں لگی؟ نرمی سے پوچھا۔ زرمش نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھتے سر نفی میں ہلایا تھا۔ گھر چل کر کچھ بنا دوں گا تمہیں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں اپنی خوراک پر توجہ دینی ہوگی، زیادہ دیر بھوکی نہیں رہو گی۔ وہ اس کی گال پر نرمی سے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ زرمش کا اس کا ہاتھ بھی چھٹکنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ لہجہ نرم تھا مگر سبز آنکھوں کی وینز جیسے سیاہ تھی۔ وہ بے حد غصے میں ہے، اس کی آنکھوں کی وینز سے پتہ چلتا تھا۔ زرمش نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ آریان خانزادہ سیدھا ہوتے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ گاڑی اپنی منزل پر رواں دواں ہوئی۔ زرمش سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ گاڑی اپنے سفر پر رواں رہی۔ گاڑی رکنے پر زرمش نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ حیرانگی سے ونڈ اسکرین کے سامنے منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پہاڑوں میں گرا بے حد خوبصورت منظر، اوپر نیچے راستے پر بنے، تھوڑا اونچائی پر مختلف گیسٹ ہاؤس پر بنے، ترتیب وار بنے تھے۔ وہ یہاں پہلے بھی آئی تھی جب اریکا کو آریان کے ساتھ دیکھا تھا۔ آریان کے کسی دوست کا گیسٹ ہاؤس ہے، تب آریان نے یہی بتایا تھا۔ ہم اب یہاں ہی رہیں گے، چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس ہے، یہاں تم سیف رہو گی۔ تھوڑی دوری پر ازلان کا بھی گیسٹ ہاؤس ہے، اگر میں کبھی یہاں نہ ہوں وہ تمہاری حفاظت کر سکے گا۔ وہ میری غیر موجودگی میں بھی کبھی اندر نہیں آئے گا، نہ میں برداشت کر سکتا ہوں تم کسی غیر کے ساتھ چند منٹ بھی گزارو۔ آریان کی بات پر زرمش نگاہیں چرائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جس کے ساتھ وہ اسے چند منٹ نہیں برداشت کر سکتا تھا، وہ اس کے ساتھ 3 مہینے گزار چکی تھی۔ جب اسے حقیقت سے پردہ اٹھے گا تو کیا ریاکشن ہوگا آریان کا؟ وہ بری طرح گھبرائی تھی، پھر خود کو تسلی دے ڈالی کہ اب اس کے اور آریان کے راستے جدا تھے۔ وہ اب اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ جانتی ہو نا میرے کتنے دشمن ہیں؟ ایک دشمن تو وہ ڈیول جانی جیکے ہے، جس نے 3 ماہ مجھے میری ہی حویلی میں قید رکھا تھا۔ وہ زرمش کی طرف جھکا تھا۔ آریان خانزادہ کی پرتپش سانسیں زرمش کے نقوش کو جھلسانے لگیں۔ ہو سکتا ہے اسی نے ہی حاکم خان کو مار دیا ہو، اسے بہتر بدلہ وہ مجھ سے نہیں لے سکتا تھا۔ آریان کی اگلی بات پر زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی، چہرہ ایسے ہوا جیسے لٹھا۔ وہ کچھ پر استضائیہ نگاہوں سے اس کا لٹھا چہرہ دیکھتا رہا، پھر سر کو جھٹکتے گاڑی سے نکل آیا تھا۔ زرمش الوجود کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی رہی، جان سی تھی جو بدن سے نکلی تھی۔ اتریے میڈم، آپ کے نخرے اٹھانے والا آریان خانزادہ مر گیا، اسے آپ نے مار دیا ہے۔ وہ اس کی طرف سے گاڑی کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہ لف کاٹتے گاڑی سے اتر آئی تھی، گردن اٹھاتے گیسٹ ہاؤس کو دیکھا۔ اس تک جانے کے لیے چوڑے زینے بنائے گئے تھے، یہی راستہ اوپر ہٹ گیسٹ ہاؤس تک جاتا تھا۔ چلو، سٹیپ چھوٹے چھوٹے ہیں، تم چڑھ سکتی ہو، وہ کہتے آگے کی جانب بڑھ گیا۔ خود تیزی سے سٹیپ چڑھ گیا تھا۔ زرمش آہستگی سے سٹیپ پر پاؤں رکھنے لگی۔ وہ مڑا تھا، ایک نگاہ سے دیکھا تھا، سٹیپ اترتے اس تک آیا اور جھکتے ہوئے سے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ زرمش صرف پڑھتے اس کی شرٹ موٹیوں میں دبوچ گئی تھی۔ میرے بچے کی ماں بننے والی ہو تم، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا میں تم سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے سٹیپ چڑھنے لگا۔ جب بچہ دنیا میں آ جائے گا تب کیا ہوگا؟ ایک ہی سوال تھا جو یہاں کے رت، یہاں کی فضائیں جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔